नौकरी की तलाश में मेरा बेटा रोज़ दर बदर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन न जाने वो कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आया था, से कहीं से भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान थी। घर के हालात इस कदर ख़राब थे कि बग़ैर कमाए घर का गुज़ारा नामुमकिन था। 3 साल पहले तो मेरे बेटे के पास हल्की-फुल्की सी नौकरी थी। ज़्यादा नहीं, मगर इतने पैसे कमा लेता था कि घर में एक वक़्त का चूल्हा जल ही जाता। लेकिन जब से मेरे बेटे ने ये मामूली सी नौकरी ये समझकर छोड़ दी कि मेरी पढ़ाई के मुताबिक तो ये नौकरी कुछ भी नहीं, मुझसे अच्छी नौकरी मिल सकती है और मैं ये हक भी रखता हूँ कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले। तो इसके बाद 3 साल का अरसा गुजरने को था, लेकिन मेरे बेटे की नौकरी की तलाश कभी ख़त्म ही ना हुई। आज तुम्हारी खाला आने वाली है। मैंने सुबह सवेरे ही हामिद को ये खबर सुनाई थी। वो हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगा। वो बहुत ही गमगीन आवाज़ में मुझसे कहने लगा कि अम्मा, आप तो अच्छे से जानती हैं कि अभी मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। आप प्लीज़ खाला आरफा से कहें कि वो अभी ना आए। खाला से हमारे घर के हालात कौन सा छुपे हैं। हामिद ने बहुत ही बेजारी से मुझे जवाब देते हुए कहा, अरे बेटा, वो तुम्हारी बीमारी का पता लेने में आ रही हैं। मेरा हाल अहवाल जानने के लिए। वो इतना लंबा सफ़र करके तो ठीक है ना, कि आपकी तबीयत ही तो पूछनी है तो फ़ोन पर पूछ सकती थी। घर आने की क्या पड़ी है। सब जानते हैं कि घर के हालात आजकल कैसे हैं। और फिर भी इंटरव्यू के लिए जाना है। घर के काम काज में उलझ गया तो इंटरव्यू रह जाएगा। हामिद, पागलों वाली बातें मत किया करो। तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, चले जाना। मेरी बहन इतने अरसे बाद आ रही है, मैं तो उसे मना नहीं कर सकती। आज मेरी और हामिद की आरफा के आने पर अच्छी खासी बहस हो गई। वो सर मारते हुए घर से बाहर चला गया और मैं काफ़ी देर तक ये सोचकर आंसू बहाती रही कि मेरा बच्चा किस कदर परेशान है। कब और कैसे सब कुछ ठीक होगा। अपने परवरदिगार को याद करके दुआएं मांगने लगी। हामिद, जो कि अखबार में किसी अच्छी नौकरी की तलाश में मसरूफ़ था, उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए गया। अम्मा, खाला आरफा आई हैं। हामिद के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कुराहट भी थी। मैं समझ गई कि आरफा के साथ कोई न कोई है, जिसे देखकर हामिद का चेहरा खिल उठा था। जैसे ही आरफा ने कमरे में कदम रखा तो दौड़ते हुए मेरे साथ लग गई और मुझसे कहने लगी कि आपा, अब आपकी तबीयत कैसी है। आरफा के साथ उसकी बड़ी बेटी निकत थी। अब मुझे हामिद की खुशी की वजह समझ आ गई थी। हामिद बचपन से ही आरफा की बेटी निकत को पसंद करता था और इससे शादी भी करना चाहता था, मगर अपनी जॉब होने की वजह से कभी निकत से अपने दिल की बात ही नहीं बोल पा रहा था। आरफा और मैं काफ़ी अरसे बाद मिली थी। हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। मेरी अयादत के साथ साथ आरफा मुझे एक नसीहत भी कर पाई। आपा, आप तो बीमार रहती हैं, हामिद का काम धंधा भी नहीं है। मेरा मशवरा मानो तो हामिद का निकाह कर दो। आरफा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। निकाह करना कौन सा इस महंगाई के दौर में आसान है, और फिर ऐसे वेले निखट्टू को अपनी बेटी देगा कौन। तो आरफा से कहा कि आपा, हामिद से बात करती हूँ। बहुत से ख़ानदान ऐसे भी हैं दुनिया में जो 5-6 बेटियों की परवरिश करते हैं। ऐसे गरीब घराने में नहीं सोचने कि लड़का काम भी करता है या नहीं, बस अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। मेरी मानो तो हामिद शादी किसी ऐसे घराने में कर दो। बहू की शक्ल भी आ जाएगी और घर को संभालने वाला भी कोई हो जाएगा। तुम्हारे घर में खुशहाली भी आ जाएगी। आरफा की किसी हद तक ठीक ही थी। जिस दिन से आरफा ये बात मेरे कानों में कहकर गई थी, मेरा दिल बहुत बेचैन था और मैं हर वक्त इस बात के बारे में सोचती रहती और हामिद से बात करने के लिए सही वक्त ढूंढ रही थी। आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हामिद मुझे लेकर बेहद परेशान था। तभी मैंने मौका गनीमत जानते हुए हामिद से निकाह वाली बात छेड़ दी। हामिद, अब मेरी तबीयत पहले की तरह नहीं रहती। अक्सर कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह कर दूँ, ताकि घर के साथ-साथ मुझे भी सँभालने वाली कोई इस घर में आ सके। हामिद ने मेरी बात सुनी तो वह हैरानगी के इज़हार करते हुए मुझसे कहने लगा कि अरे अम्मा, मैं भी यही चाहता हूँ कि शादी करके कम से कम घर में आपकी देखभाल के लिए बहू आ जाए, मगर कमबख्त मेरे नसीब ही मुझे कुछ करने नहीं देते। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि कहीं अच्छी जगह मेरी नौकरी लग जाए, मेरी किस्मत उतना ही मुझे परेशान किए जा रही है। और फिर आप तो जानती हैं, बिना नौकरी के मुझे लड़की देगा कौन। हामिद फिर से अखबार खोल कर बैठ गया। मैंने गुस्से से हामिद की तरफ देखा और कहा कि पहले इस अखबार को तो बंद करो। इसमें क्या ख़ज़ाना छुपा कर रखा हुआ है जो तुम हर रोज़ सुबह सवेरे इसको लेकर बैठ जाते हो।
ارے اماں، اس میں کوئی خزانہ نہیں تلاش کرتا، اس میں اچھی نوکری تلاش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ویکینسی ایسی بھی آئی جو میرے مطابق ہو۔ ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے حامد دوبارہ اخبار میں کھو گیا۔ میں نے اخبار اس کے ہاتھ سے کھینچا اور کہا کہ بیٹا، میری بات کا دھیان سنا۔ تمہاری خالہ عارفہ بتا رہی تھی کہ ان کے گھر کے قریب ایک ایسی فیملی ہے جس کے 7 بیٹیاں ہیں، اور کچھ دن پہلے ان لڑکیوں کا باپ انتقال کر گیا۔ ماں کا انتقال بھی کچھ سال پہلے ہی ہوا تھا۔ اپنے ماموں کے ہاں آ کر رہنے لگی، اور ماموں اتنی ساری لڑکیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہے، اس لیے اسے جس طرح بھی رشتہ چاہیے۔ کیا سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ تمہاری عارفہ خالہ بات کریں، انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ ہماری حیثیت نہیں رہی، کم از کم شادی کر کے بہو گھر آ جائے گی تو اسے اجرت بھی نہیں دینی پڑے گی، اور ہمارے دونوں مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ میری بات سنتے ہوئے حامد گہری سوچ میں چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار حامد کے لیے میں نے ایک یتیم لڑکی کا انتخاب کیا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، لیکن سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ اپنے بیٹے کی شادی کے بعد اب میں سکون میں تھی، کیونکہ آمنہ نے نہ صرف گھر کے سنبھالا تھا بلکہ میرا بھی پورا خیال رکھتی تھی۔ اسی دوران حامد کی اچھی نوکری بھی لگ گئی، اور اب حامد مجھ سے بیزار رہنے لگا تھا، اور وہ ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن بیوی کی چاہت میں رہتا تھا۔ پہلے کہ حامد آمنہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کرے، میں نے اسے مشورہ دیا کہ آمنہ کو تم گھر کے کاموں کے لیے یہیں پر رہنے دو اور دوسری شادی کر لو۔ دوسری شادی کر کے سوتن لا کر آمنہ کے سر پر بٹھا دی۔ وہ یتیم لڑکی اپنے منہ سے شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں نکال پاتی تھی، خاموشی سے سر پھینکے دن اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ پھر ایک دن آمنہ سب زیادتیوں سے تنگ آ کر اونچی اونچی رو کر اپنے پروردگار کا نام لینے لگی۔ اس منظر کے ہماری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک نارمل طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا گورنمنٹ کی نوکری کرتے تھے اور ماں گھریلو خاتون تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اماں اور ابا کو مجھ سے نوازا، اور میرے 2 سال بعد اللہ نے پھر سے اماں کو ایک اور بیٹی عطا کی۔ میں اور عارفہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کی بہت محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتی۔ بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ابا نے میٹرک تک تعلیم دلوائی، جبکہ عارفہ کا دھیان پڑھنے کی طرف نہیں تھا۔ اس کا دھیان گھر کے کام کاج میں زیادہ لگا رہتا تھا، اس لیے وہ گھر کا ہنر جانتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد اماں نے مجھے بھی گھر کے کام کاج سکھائے، لیکن میں گھر کے کام کاج میں اتنا نہیں جانتی تھی جتنا کہ عارفہ جانتی تھی۔ ابا اماں ہم دونوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسی دوران ابا کے ایک دوسرے دوست سے میرے لیے رشتہ آیا۔ ابا کے دوست جو مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے، اپنے بیٹے کے لیے میرے رشتے کی خواہش مند تھے۔ ابا نے بنا کچھ سوچے مجھے اپنے دوست کو ہاں کر دی، کیونکہ ابا کریم چاچا کو ان کے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، فیملی کو پسند بھی کرتے تھے، اس لیے ابا نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ نکاح کی ڈیٹ دے دی، سادگی کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا گیا اور مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ اماں ابا کے گھر گزاری ہوئی زندگی تو مجھے مختصر سی محسوس ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے گھر جا کر شروع ہوئی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، نیک دل انسان اور پیار محبت کرنے والے۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی اپنے گھر کی یاد نہیں آئی تھی، کیونکہ سارا گھر ہی بہت محبت دینے والا تھا۔ میری شادی کو بھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ اللہ نے مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نوازا۔ میں نے چاند سے بیٹے کو پیدا کیا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہمارے گھر میں اس خوشی کے بہت اچھے انداز سے منایا گیا تھا۔ اور پھر ایک دن عارفہ کا رشتہ آیا، ابا نے عارفہ کی بھی شادی کر دی، عارفہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ ہم دونوں بہنیں بہت اچھے زندگی گزار رہی تھی۔ عارفہ کو بھی اللہ نے پہلے بیٹی عطا کی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم بہنیں ایک دوسرے سے ملا کرتی تھی، اور بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے تھے۔ مجھے اللہ نے حامد کی بعد 2 اولاد نہیں دی، اس لیے میری کل کائنات حامد ہی تھا۔ عارفہ کے پاس ایک بیٹی کے علاوہ ایک بیٹا بھی تھا۔ اماں اور ابا ہم دونوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے مشورہ کرتے ہوئے اپنے اماں ابا کو حج کروانے کا ارادہ کیا۔ میرے سسر اور ساس دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ سب لوگوں نے خوشی خوشی ان کا ادا کیا، مگر کون جانتا تھا کہ ہم سب کچھ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ حج کے دوران میرے ساس سسر کا انتقال ہو گیا اور وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ اس حادثے نے میرے شوہر کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر وقت اپنے اماں ابا کو یاد کرتا۔ حامد ابا کی آج آپ کو کام کر کے 1 ماہ ہونے کو ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ اپنے شوہر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اب نوکری پر جانا شروع کر دیں، گھر پر پڑے پڑے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر حامد کے ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سویرا میں کیسے
بھلاؤں اپنے ماں باپ کی موت کو، کاش میں انہیں حج پر بھیجتا ہی نہ۔ حامد ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میاں ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، ان کی لکھی ہی ایسی تھی، ہم کیسے روک سکتے تھے؟ آپ بیمار رہیں گے، حامد ابھی چھوٹا ہے، میرا نہ صحیح تو اسی کا خیال رکھیں۔ اپنے اکلوتے دوست کی موت کا صدمہ ابا نے بھی بہت زیادہ لیا۔ کریم چاچا ابا کو بھی بہت عزیز تھے۔ یہاں حامد کے ابا بیمار تھے اور تو میکے میں میرے ابا بھی بیمار ہو گئے۔ ایک ہی بندے کی یاد میں آنسو بہانے نظر آتے رہے۔ وقت بہت بڑا مرہم تھا، بڑے سے بڑا زخم بھی گھما دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میرے میاں نے ابھی کام پر جانا شروع کر دیا۔ حامد بھی کالج جانے لگا۔ میں بے صبری سے حامد کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ مجھے آج اپنی اماں کے گھر جانا تھا۔ حامد نے جانے کہاں چلا گیا تھا، بہت پریشان تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج حامد اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، ایسا لگا کہ کوئی دروازہ توڑ کر آنے والا ہے۔ میں نے غصے سے کہا کہ اتنا دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ کیا دروازہ توڑ کر اندر آنے کا ارادہ ہے؟ تو دروازہ کھولنے میں یہ بولتے ہوئے دروازے کی طرف جانے لگی۔ کیا معلوم تھا کہ دروازے کی دوسری طرف میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، حامد کو پایا کہ حامد کی حالت عجیب و غریب سی نظر آ رہی تھی۔ حامد کو دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی اور اس کی آنکھیں پوچھنے لگی کہ تم نے اپنا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی، دروازے پر ایک ایمبولینس آ کر رکی۔ ایمبولینس دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تبھی ایمبولینس سے میرے میاں کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر صحن میں رکھ دیا گیا۔ میرے حواس بہتہ ہو چکے تھے۔ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح ہونے میں انہیں ٹھیک ٹھاک آفس کے لیے بھیجا تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ چیخ چیخ کر حامد کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا تمہارے ابا کو؟ صبح تو اچھے خاصے گھر سے نکلے تھے، زمان کی موت تھی۔ لیکن تبھی حامد نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بتایا کہ اماں ابا کو بہت ہی سویر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہی ہارٹ اٹیک ابا کی جان لے گیا۔ میرے اس دکھ میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اماں ابا سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب مجھے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن میرے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، اس کی تکلیف میرے دل میں بہت اثر کر گئی تھی۔ کچھ دن ختم درود کروانے تک رشتہ دار ہمارے ہی گھر رہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور میرے گھر میں سناٹا سا چھا گیا۔ حامد اکیلے ہی رہتے ہوئے ہر وقت حامد کے ابا کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ حامد مجھے تسلی دیتا اور میرا بہت خیال رکھتا، لیکن حامد کے ابا کا دکھ مجھ سے بھلایا نہیں جاتا۔ حامد کی تعلیم بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ حامد نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک بہت چھوٹی جگہ پر نوکری ملی تھی۔ حامد نے دیر نہ کرتے ہوئے نوکری کر لی، کچھ نہ ہونے سے بہتر تھا۔ حامد نے کچھ عرصہ اس جگہ نوکری کی اور نہ ہونے کے برابر پیسے کما کر گھر کا گزر بسر ہوتا رہا۔ اب حامد بہت پریشان رہنے لگا کیونکہ نہ نوکری اس کی تعلیم کے مطابق تھی اور نہ جگہ جگہ انٹرویو دیتا، اپنا سی وی دیتا، کہیں سے بھی اس کی نوکری کی آفر نہیں آئی اور بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک تو حامد کو ہر وقت میری پریشانی رہتی تھی کیونکہ مجھ سے اب گھر کے کام کاج نہیں ہوتے تھے۔ بیماری نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور میرا دوسرا حامد کو اپنی نوکری کی بہت ٹینشن تھی۔ ایک دن عارفہ مجھ سے ملنے گھر آئی اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ حامد کا نکاح کر دوں۔ بھلا حامد سے شادی کون کرتا؟ حامد تو عارفہ کی بڑی بیٹی نگہت کو پسند کرتا تھا، لیکن نوکری نہ ہونے کی وجہ سے حامد نے کبھی بھی اس سے اپنے دل کی بات نہیں کی تھی۔ اسی نے مشورہ دیا کہ وہ کسی یتیم اور مسکین لڑکی کو دیکھ کر حامد کا نکاح کروا دے، کیونکہ تم کام والی کو تو رکھ نہیں سکتی اور بہو گھر لے آؤ گی تو بنا تنخواہ کے ہی تمہیں گھر سنبھالنے والی مل جائے گی۔ عارفہ کا مشورہ تو اچھا تھا۔ میں نے عارفہ سے کہا کہ ایسی لڑکی مجھے ملے گی کہاں؟ اس کی نظر میں ایک رشتہ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا، کیونکہ آمنہ یتیم تھی اور اس کے گھر والوں نے ہم سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی۔ مجھے گھر سنبھالنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی دیکھ بھال کے لیے بھی ایک بہو کی ضرورت تھی۔ آمنہ سارا گھر سنبھال رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ قسمت کی وہ اتنی اچھی تھی کہ جس قدر غریب تھی اس نے صبر اور شکر سے اس گھر میں گزارا کیا تھا۔ حامد دل سے خوش تھا نہیں تھا اور نگہت کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور حامد
آمنہ پر ظلم ڈھاتا رہا۔ حامد نے کبھی بھی مجھ سے محبت کے دو لفظ بھی نہیں بولے۔ یہ سب دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دکھ بھی ہوتا اور حامد کو سمجھاتی، مگر وہ آنسو میں لیے ہمیشہ اپنی محبت کا ذکر کرتا۔ میں ماں تھی اور اپنے بچے کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی۔ اس سب میں آمنہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاری تو بنا قصور کے ہی سزا بھگت رہی تھی۔ اس کی اماں ابا بھی نہیں تھے، ماموں نے ہی نکاح کیا تھا اور نکاح کے بعد کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ مجھے آمنہ کی حالت پر ترس بھی آتا تھا۔ آمنہ سادہ سی زندگی گزار رہی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اکثر آمنہ سے کہتی کہ تھوڑا سا فیشن کیا کرو، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ فیشن بھی پیسوں سے ہی ہوتا ہے۔ جس کے لیے فیشن کرتی وہ تو اسے ایک آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔ شادی کو کچھ ماہ بعد گزرے تھے کہ حامد نے آمنہ کو بہت مارا اور برا بھلا کہا۔ آمنہ نے مار کھا کر بھی حامد سے ایک ہی بات بولی کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کی نوکری بہت اچھی جگہ ہو جائے گی۔ یہ میرا یقین ہے۔ اور حامد حیران تھے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آمنہ نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، الٹا حامد کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھی۔ آج حامد جب گھر آیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کی نوکری اچھی جگہ لگ چکی تھی اور جہاں وہ چاہتا تھا۔ میں اور آمنہ خوش ہو گئے۔ آمنہ نے شکرانے کی نوافل ادا کیا۔ آمنہ گھر کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتی تھی اور میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ کچھ ہی ماہ میں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا اور یہ سب آمنہ کی محنت اور نتیجہ تھا۔ حامد کا رویہ آج بھی آمنہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا اور وہ آج بھی آمنہ سے کھڑا کھڑا رہتا تھا۔ حامد کے دل میں آمنہ کے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حامد اچھا کمانے لگا تو اس کا رویہ آمنہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس سے الجھا اور بیزار رہنے لگا۔ ایک دن میں نے پیار اور محبت سے حامد کو سمجھانے کی کوشش کی تو تم اب آمنہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھو، اب تو خدا کا دیا سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ وہ تو آنکھوں میں آنسو بھرے مجھ سے کہنے لگا کہ خدا نے دیا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن نگہت آج بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر حواس بختہ رہ گئی۔ اس نے نگہت کو اپنے دل میں ایسے بسا رکھا تھا کہ جیسے کسی کو وہ جگہ نہیں دے پائے گا۔ میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری کوئی بات نہیں سمجھا۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ آمنہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کرے گا۔ میں صرف نگہت سے ہی شادی کروں گا، میری بیوی صرف نگہت ہی ہے۔ نگہت اپنی ماں کی لاڈلی اور فیشنیبل لڑکی تھی، وہ ہمارے گھر میں آ کر شاید ہی گزارا کر پاتی۔ میں نے حامد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، نگہت کا گزارا ہمارے گھر شاید نہیں ہو سکتا، مگر حامد نے میری ایک نہیں سنی۔ آمنہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آمنہ کو طلاق دیتا، میں نے حامد کے آگے گزارش کی کہ بیٹا آمنہ کو طلاق مت دینا، اسے گھر پر رہنے دو، تم چاہے دوسری شادی کر لو، لیکن آمنہ کو گھر سے مت نکالنا، اسے گھر کے کام کاج کے لیے یہیں پر رہنے دو۔ میری بات سنتے ہی اس پر آمادہ ہو گیا اور آمنہ کو طلاق نہیں دی اور نگہت سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ مجھے عرفہ سے بات کرنے کے لیے وہ مسلسل مجبور کر رہا تھا۔ میں نے بہت حوصلہ کرتے ہوئے عرفہ سے بات کی اور عرفہ پہلے تو شادی کے لیے رضامند نہیں ہوئی، لیکن پھر حامد کی ترقی اور کامیابی دیکھتے ہوئے اس نے نگہت سے بات کی اور نگہت اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں تو بچپن سے ہی حامد کو پسند کرتی تھی اور میرے ناز نخرے سوائے حامد کے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے مجھے حامد سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اس طرح دونوں کی رضامندی سے شادی بھی ہو گئی۔ اس فیصلے سے بہت غمگین تھی، مگر وہ غم کی ماری کس سے بھی اس سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی۔ سارے جھکائے اور سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اس نے پلٹ کر کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ غریب اور یتیم کو جینے کا کوئی حق نہیں اور دنیا کے اشاروں پر ہی جیتا ہے۔ جس طرح اسے حامد رکھنا چاہتا تھا وہ ویسے ہی رہتی تھی۔ اس نے کبھی پلٹ کر اپنی زندگی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے کبھی حامد سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ سر جھکائے وہ اس ہر بات پر آمین کہہ دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر ترس بھی آتا تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ حامد اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اگر میں اتنا بھی نہ کہتی تو وہ آج آمنہ کو طلاق دے کر ہی دوسری شادی کر لیتا۔ اللہ کا اتنا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے آمنہ کو گھر سے نہیں نکالا تھا اور میرے کہنے پر اسے گھر رہنے کی اجازت دیتی تھی۔ آمنہ آج بھی اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ واویلا کیے بغیر ہی حامد کی شادی نگہت سے ہوتے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آمنہ کا ایسا حوصلہ دیکھ کر خوف بھی آتا تھا کہ میں ڈر بھی جاتی تھی کہ اس کا صبر کہیں اس گھر پر نہ پڑ جائے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے آمنہ کی خاموشی سے بہت خوف آتا تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے حامد نگہت کو بہا کر اپنے گھر لے آیا۔ نگہت بہت ہی پیاری تھی،
دلہن والے لباس میں نگہت کی خوبصورتی کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ آج حامد بہت خوش تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ اماں دیکھا آپ نے، میری پسند کو نگہت بہت ہی پیاری ہے اور اس کی خوبصورتی ہی میرا دل لے گئی تھی۔ اب حامد ہنسی خوشی نگہت کے ساتھ رہنے لگا۔ میں حامد کو اکثر سمجھاتی کہ تم آمنہ کی طرف بھی کچھ توجہ دیا کرو، تمہاری بیوی وہ ہے، لیکن نگہت اور حامد کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ نگہت میری بھانجی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل میری وجہ سے دکھے، کیونکہ ہم دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی۔ اس لیے عارفہ مجھ سے کوئی گلہ کرتی یا یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ جب آمنہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کیوں بار بار مجھے اس کے لیے اکساتی ہیں؟ حامد کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی کہ اگر وہ ٹھیک رہ رہا ہے، اگر آمنہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے اس نے اپنے منہ پر کوئی ٹیپ لگا رکھی ہو۔ آمنہ سارا دن گھر کا کام کرتی اور میری دیکھ بھال کرتی، جبکہ نگہت سارا دن سوئی رہتی اور کبھی کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ میں نگہت سے کہتی کہ حامد کو ناشتہ خود بنا کر دیا کرو، ایسے محبت بڑھتی ہے، تو وہ مجھے منہ توڑ جواب دیتی کہ میرے نازک ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے۔ حالہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہوں، میں نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر یہ آمنہ کس مرض کی دوا ہے؟ اسے حامد نے کس لیے رکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں نگہت کا منہ آمنہ کی حیثیت سمجھاتی، حامد نے میری بات ٹوکتے ہوئے کہا کہ اماں آپ چپ کر جائیں، نگہت ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، آمنہ 2 وقت کا کھانا بناتی ہے اور رہتی ہے اس گھر میں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اس کا فرض ہے۔ حامد نگہت کو پا کر بہت ہی بے رحم ہو گیا تھا، اس کے دل پر لگے زخم اس کے چہرے پر اب دکھائی دینے لگے تھے۔ آمنہ، کیا تمہیں کبھی مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ میں نے اپنے بے رحم بیٹے سے تمہاری شادی کی، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے آمنہ سے پوچھا۔ مجھے اس کی تکلیف اب محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے آج تک شکوہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا، میں شکوہ کر کے حامد کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، اور میرا اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں۔ یہاں سے نکلتی تو کہاں جاتی؟ میرا کون سا کوئی ٹھکانہ تھا؟ آج پہلی دفعہ میں نے آمنہ کی آنکھوں میں برستے ہوئے دیکھا تھا۔ آمنہ کی بات سنتے ہوئے میں نے اس کے سر پر پیار دیا اور اس کے آنسو بھی صاف کیے، اس کا غم کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب نگہت دیکھ رہی تھی۔ نگہت سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ غصے سے بھری کمرے میں آئی اور آمنہ سے کہنے لگی کہ یہاں بیٹھی گپے ہانک رہی ہو، میری سہیلیاں آنے والی ہیں، جلدی سے ان کے لیے کھانا بناؤ، کھانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاتی جاتی وہ مجھ پر غصے بھری نگاہ ڈال گئی۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آمنہ کو اللہ اپنی ایمان میں رکھے، آج نگہت نہ جانے اس پر کیا ستم ڈھائے گی۔ آمنہ کا سارا دن گزر گیا کچن میں مزے مزے کے پکوان پکواتے ہوئے۔ میں بھی اس بیچاری کا ہاتھ بٹانے کچن میں چلی گئی۔ یہ بات بھی نگہت سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بنا کسی کے پرواہ کیے آمنہ کے ساتھ دیا، اور غیر ہو کر بھی کوئی میری اتنی خدمت کرتی ہے، اور نگہت میری اپنی ہو کر بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ کھانا بن کر تیار ہوا اور بہو میں نے نگہت سے کہا اور آمنہ کو ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ نگہت آمنہ سے کہنے لگی کہ تم بھی تیار ہو کر مہمان خانے میں آ جاؤ، میری سہیلیاں تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ نگہت کو میں نے کچن میں جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر گزری تو گھر میں ہنگامہ سے ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نگہت بہت ہی بدتمیزی سے آمنہ کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ کھانے میں نمک کیوں تیز ہے؟ ڈھنگ سے کھانا نہیں پکانا آتا؟ ایسے کوئی سوال نگہت کسی کے آمنہ مجرم بنی اس کی بدتمیزی کا شکار ہو رہی تھی۔ نگہت سے کچھ پوچھ گچھ کرتی ایک زوردار تھپڑ منہ پر آمنہ کے منہ پر مارا۔ اپنی سہیلیوں کے سامنے بھی اس نے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ نگہت نے مجھے بھی جھاڑتے ہوئے کہا کہ آپ کی یہ لاڈلی بہو خالہ، یہ بہو آپ نے ہی اسے سر پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ غصے سے بولتے ہوئے آمنہ کے قریب ہوئی اور پھر اسے آمنہ کو مارنے لگی۔ میں نے آگے ہو کر آمنہ کو بچانے کی کوشش کی۔ مجھے نگہت بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے بولی، اس نے کھانے میں نمک اس قدر تیز کر دیا تھا، میری سہیلیوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے جا رہی ہوں۔ تبھی آمنہ نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ، اس وقت آمنہ کا دل بہت دکھی تھا۔ دل سے نکلی دعا فرش سے عرش تک جاتی ہے۔ نگہت تو گھر سے چلی گئی۔ میں نے آمنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ چپ ہو جا بیٹی، اب حامد کا انتظار تھا کہ جو ابھی تک اپنے آفس سے نہیں آیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو حامد
پریشان حال دروازے پر کھڑا تھا۔ اس سے آج کے تماشے کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر حامد کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ تبھی حامد میرے ساتھ لگ کر زاروں کو تار رونے لگا۔ اماں مجھے آفس سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ میں چور ہوں اور میں نے آفس کا پیسہ چرایا ہے۔ اماں میں چور نہیں ہوں، اماں تیرا بیٹا چور نہیں ہے۔ اس گھر کو لگ گئی تھی، اس کئی ہفتے گزر گئے، حامد کو بے گناہی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اسی پریشانی کی گھڑی میں نگہت کو اپنے فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ کئی دفعہ حامد نے نگہت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں، اب فضول خرچی نہیں کرو، مگر نگہت کا نہ تو گھر کے حالات سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی اپنے شوہر کی پریشانی سے۔ آمنہ نے اس حالت میں حامد کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ خدمت میں کمی بھی نہیں چھوڑی، اور یہ بات اب حامد کو محسوس ہونے لگی تھی۔ پریشانی میں کون اس کے ساتھ دے رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے، حامد نے آج نگہت سے کہا۔ تو کیسے پیسے؟ کون سے پیسے؟ نگہت لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ حامد سے پوچھنے لگی، ارے جو پیسے میں نے تمہارے پاس مشکل وقت کے لیے جمع کر کے رکھے تھے، اچھا وہ حامد وہ پیسے تو میں استعمال کر لیے؟ نگہت کی بات سن کر حامد چلا اٹھا اور آواز نیچی رکھو حامد، مجھے ضرورت پڑی تھی تو اس لیے میں نے خرچ کر دیے، میں نے سارے پیسے شاپنگ میں استعمال کر لیے۔ نگہت کی بات سن کر حامد تڑپ اٹھا، اور وہ 2 لاکھ روپے تم نے شاپنگ میں استعمال کر لیے؟ حامد حیرانگی سے نگہت سے پوچھنے لگا۔ میں زیادہ لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ حامد نے ایک تھپڑ نگہت کو دے مارا، اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ اس مشکل وقت میں حامد کو ساتھ چھوڑ کر اپنے گھر ماں کے گھر چلی گئی۔ عارفہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک بات کی کہ نگہت کا کہنا ہے کہ جب تک سب کے سامنے حامد ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ یہاں نہیں آئے گی۔ آمنہ نے حامد کو بہت ساتھ دیا، اس مہینے کا خرچ بھی ملتا تھا جوڑتی تھی۔ اس نے سارے پیسے حامد کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ یہ آپ کے ہی دیے ہوئے پیسے ہیں، اگر یہ آپ کسی کے کام آ جائیں بہت خوشی ہوگی۔ حامد کے دل پر آمنہ کی باتیں اثر کر رہی تھی۔ حامد نے آمنہ سے پیسے لے کر آفس کا کیس لڑا اور اس دوران بہت دفعہ نگہت کو لینے بھی گیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ آمنہ کی گئی مدد سے، اس کی دعاؤں سے حامد کیس جیت گیا اور حامد بہت خوش تھا۔ آج اس کی نوکری بھی بحال ہو گئی تھی۔ آمنہ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، حامد سے کہا کہ آپ ایک اور نیکی کا کام کریں، نگہت کو گھر لے آئیں۔ آمنہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ تبھی میں نے حامد سے کہا کہ دیکھا حامد، نگہت بھلے میری بہن کی بیٹی ہے، میری لاڈلی بھانجی، مگر محبت اور صرف تمہاری دولت سے کرتی ہے۔ آمنہ کو دیکھو تو تم نے آج تک اس بیوی کا درجہ نہیں دیا، کبھی اس کی عزت نہیں کی، محبت کے 2 بول نہیں بولے۔ اس سب کے باوجود آمنہ نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ارے آمنہ نے تو تم سے نکاح تب کیا تھا جب تمہارے پاس کچھ تھا بھی نہیں، اور نگہت نے تمہیں تب اپنایا جب تمہارے پاس سب کچھ تھا۔ جیسے ہی تم پر مشکل آئی وہ تمہاری محبت کو ٹھوکر مار کے یہاں سے چلی گئی۔ ہر زیادتی حامد کو بتائی تھی۔ حامد اٹھا اور آمنہ کے کمرے میں جانے لگا۔ آمنہ جو ابھی بھی نہا کے باہر نکلی تھی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ حامد کی نظر جب آمنہ کے کھلے لمبے بالوں پر پڑی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حامد نے دل سے نگاہ سے آمنہ کو دیکھا تھا۔ آج حامد اپنا دل آمنہ پر ہار چکا تھا۔ آمنہ اسے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہوئے حامد رونے لگا اور دل سے حامد کو معاف کر چکی تھی۔ اس نے گزارش کی کہ نگہت کو گھر واپس لے آئے، وہ بھی تمہاری بیوی ہے، اسے لے آؤ۔ حامد تو جب نگہت کو لینے گیا تو اس کی باتیں سن کر میں تو دھنگ ہی رہ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ حامد اس سے معافی مانگے اور آمنہ کو طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دے، جبکہ حامد نے نگہت سے صاف صاف بولا تھا کہ آمنہ کو طلاق نہیں دوں گا، اب سے آمنہ کو اس کے سارے حق ملیں گے، وہ سب ملے گا جو تمہیں بھی ملتا ہے، تمہاری اور آمنہ کی حیثیت اس گھر میں ایک سی ہوگی۔ یہ ساری باتیں نگہت سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نگہت نے جلد بازی کرتے ہوئے حامد کے خلاف کیس کر دیا اور خلا کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ 3 ماہ تک یہ کیس چلتا رہا اور آخر کار عدالت کے ذریعے نگہت نے حامد سے خلا کے لیے خود کو اس سے الگ کر دیا۔ کچھ وقت تو حامد بجھا بجھا سا رہا۔ اس کے بعد حامد کو احساس ہوا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ اب جان گیا تھا کہ آمنہ ہی اس کے حق میں بہتر تھی، حامد کی زندگی بنائی تھی۔ حامد نے نہ صرف آمنہ کو بیوی ہونے کا حق دیا تھا بلکہ اسے وہ ہر چیز دی تھی جس کا اس کا حق تھا۔
اس کے صبر کا پھل اس کو مل چکا تھا۔ حامد شادی کے 5 سال بعد آمنہ کو لے کر پہاڑی علاقے کی سیر کے لیے گیا اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ آمنہ اور حامد کو شادی کو 6 سال ہونے تھے جب اللہ نے آمنہ اور حامد کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ دونوں بہت خوش تھے، میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں اب دادی بن گئی تھی، میرے دل کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی، میرا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ 1 سال بعد میں نے عارفہ کو دیکھا تھا جو بہت بیمار لگ رہی تھی۔ ایک حادثے نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ آج نہ جانے کیسے عارفہ میرے گھر بھولے بھٹکے آ گئی تھی۔ عارفہ مجھ سے مل کر ہزاروں قطار رو رہی تھی، آمنہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ آمنہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، رشتہ میں نے ہی کروایا تھا، پھر ایک اور ظلم کیا، پھر اپنی سرپھری بیٹی کو تمہاری سوتن بنا کر تمہارے سر پر بٹھا دیا۔ بہت تکلیف میں لگ رہی تھی، اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ آمنہ نے عارفہ کو پانی پلاتے ہوئے کہا کہ خالہ، آپ حامد کی خالہ ہیں تو میری بھی ہیں، آپ عزت کی جگہ ہے، آپ ایسا مت سوچیں، میں نے تو نگہت کو آپ کو کب تک کا معاف کر دیا تھا، ویسے بھی جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آمنہ بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، اس نے اپنے اوپر ہوئے ظلم اور قسمت کا نام دے دیا۔ عارفہ نے آمنہ کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو اور اس کے ساتھ معاف کر دو۔ عارفہ، کیا ہوا نگہت کو؟ وہ میں نے تڑپ کر عارفہ سے پوچھا تو عارفہ نے مجھے بتایا کہ حامد سے خلا لینے کے بعد کہیں پر بھی اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ یہی ٹینشن اس نے اپنے دماغ پر سوار کر لی جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی تھی اور اس نے ہمیشہ کے لیے بستر پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے نگہت کو کینسر بتایا ہے، اب اس کی لاسٹ سٹیج ہے اور ڈاکٹر کے مطابق اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کینسر پوری طرح جسم میں پھیل چکا ہے۔ مرنے سے پہلے آمنہ سے ملنا چاہتی تھی اور وہ آمنہ سے بات کر کے اپنے کیے گئے ظلموں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں بتاتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ آمنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ نگہت کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے حامد کی اجازت بہت اہمیت تھی۔ تبھی اس نے حامد سے گزارش کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نگہت سے مل سکتی ہوں۔ حامد نے بنا کچھ سوچے سمجھے آمنہ کو اجازت دے دی۔ آمنہ اور میں نگہت سے ملنے کے لیے آئے۔ نگہت آمنہ کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے ہوئے ظلم کی معافی مانگنے لگی۔ آمنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میرے دل میں آپ کو لے کر کوئی بھی بات نہیں، خدا بھی آپ کو معاف کرے۔ آمنہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ نگہت نے دم توڑ دیا، شاید وہ آمنہ کی معافی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں نگہت کے جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس کی تدفین کا عمل پورا کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ آمنہ آج اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے حامد کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرا تمام بیٹیوں سے یہی کہنا ہے کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا اور کہیں نہ کہیں صبر کا پھل بہت اچھا ہوتا ہے۔